बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हर किस्म की तारीफ। जो भी तारीफ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, बाकी किसी की नहीं। कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कह रहा है कि मेरी तारीफ करो। ऐ इंसान, मैंने तुझको पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया और तू मेरी तारीफ कर। हर वक्त तू मुझे याद कर, मेरे सिवा किसी को याद ना कर। मैं तुझे जिंदगी देता हूँ, मैं ही तुझे मौत देता हूँ, मैं ही तुझे रिज़्क़ देता हूँ, मैं ही तुझे इज़्ज़त देता हूँ और मैं ही तुझे ज़िल्लत देता हूँ। मेरे सिवा तेरा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, मेरे सिवा तेरा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। तू क्यों लोगों को डरना है, क्यों लोगों के पीछे भागना है? न तेरे रिज़्क़ में ये इजाफा कर सकते हैं और न ही तेरे रिज़्क़ को घटा सकते हैं। जो कुछ भी करूँगा मैं करूँगा, क्यों कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। जो तमाम जहानों का पालने वाला है, यानी कि कीड़े पतीड़े, इंसान, जिन, परिंद, जो भी मखलूक है उसका ज़िम्मा रिज़्क़ का अल्लाह के पास है। अल्लाह के सिवा कोई किसी को रिज़्क़ नहीं दे सकता है। मगर यहाँ एक बात मैं वाज़ह कर दूँ कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ का इख्तियार दिया है, दुआ का इख्तियार दिया है कि तू दुआ कर सकता है। जो भी नेक बंदा है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, या हमसे पहले गुजर गया, हम उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उसकी सोबत इख्तियार नहीं की और वो सदियों से उसका नाम आ रहा है कि यार ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का बुजुर्ग था, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता था, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये भी बात आगे आती जाएगी और मैं आपको ज़रूर बताता जाऊँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह का हम तर्जुमा बयान कर रहे हैं। बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर रहम करते हैं, तमाम मखलूक पर रहम करते हैं। ये नहीं है कि एक इंसान पर ही अल्लाह रहम कर रहा है, तमाम मखलूक पर जो उसने पैदा फरमाई, जो कुछ ज़मीन पर है, उन सब पर अल्लाह का करम है, रहम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रोज़े जज़ा का मालिक है, यानी कि क़यामत का मालिक है। जो भी इंसान है, जिन है, उसका हिसाब रोज़े क़यामत होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेंगे और कोई नहीं लेगा। अब जितने मर्जी है बड़े बुजुर्ग खड़े कर लें, जो कुछ मर्जी है कर लें, वहाँ किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे कलाम करे, बात करे। वहाँ तो सब घबराए हुए होंगे क़यामत वाले दिन कि अल्लाह बेहतर जानता है हमारे साथ क्या मामला होगा। ये किसी को नहीं पता कि कोई कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा। ये सिर्फ इख्तियार अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। अल्लाह उनको बताते थे
کہ یہ فلانا بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کو بشارت دے دیتے تھے کہ آپ جنتی ہو۔ باقی کوئی آدمی جتنے سے بھی جتنا نیکوکار ہو، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جنتی ہے اور تو دوست کی ہے۔ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں جنتی ہوں یا دوست کی ہوں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ 5 وقت جب بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو یہی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سے ہم 5 وقت کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب بھی باہر نکلتے ہیں تو پھر مکر جاتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف میل ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم نماز کے اندر ہم اللہ رب العزت سے 5 وقت یہ وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ مگر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، مسجد سے باہر آتے ہیں، تو پھر لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا۔ ایک اور چیز میں آپ کو آج یہاں بات واضح کر دوں کہ کسی سے 10 روپے یا 100 روپیہ یا 200 روپے ادھار لے لینا یا کوئی کسی کی مدد کر دینا، یہ اخلاقی فرض میں آتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہے، اس مدد کی شرک نہیں ہے۔ یہ ایک دنیاوی فرض ہے۔ یہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ 2 آدمی جا رہے ہیں تو وہ دونوں کلمہ پڑھ مسلمان ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوسرے کے پاس پیسے ہیں تو وہ اس کی مدد کرے گا، اس کو روٹی کھلائے گا، چائے پلائے گا۔ تو یہ ایک دنیاوی خدمت ہے جو اللہ نے متعارف کرائی تھی کہ اس طرح انسان کا سلسلہ جار و ساری رہے گا۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، ہر کسی کو اللہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جس کو کم دیکھتا ہے اس کے بھی صبر کو دیکھتا ہے۔ زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے، دونوں طرح اللہ کی آزمائش ہے۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ صدیوں باتدریج ان کی بزرگی کو لوگ مان رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان بزرگوں کے پاس کتنا علم تھا یا نہیں تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مخلوق خدا ان کو مان رہی ہے،
اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور انسان بھی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ ظاہر ہوا، یعنی کہ جن پر تو غصہ کرتا رہا۔ آپ دیکھ لیں فرعون برا تھا، اس کو دنیا بات جدید برا ہی کہہ رہی ہے، ابن خلف برا تھا، اس کو برا ہی کہہ رہی ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہہ رہا۔ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ دنیا آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، دنیا ان کو اچھا ہی کہتی ہے، یہ اچھا ہی کہہ رہے ہیں۔ یزید کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، برا ہی کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن زیاد کو لوگ برا کہہ رہے ہیں، برا ہی کہہ رہے ہیں، اچھا کوئی نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی اچھا کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ ان کی اچھائی بیان نہیں کر سکتا، کیوں کہ مخلوق خدا ان کو برا کہہ رہی ہے۔ یہی بات بزرگوں کی ہے، اگر یہ مخلوق جو ہے جس کی گواہی دے اس کو اچھا ماننا پڑتا ہے۔ 1 2 یا 10 یا 15 یا 20 آدمی کی گواہی نہیں، مخلوق خدا گواہی دے رہی ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں پاکستان میں ہیں یا اور کسی دیش ملک میں ہیں، اگر ان کو مخلوق خدا اچھا کہہ رہی ہے تو 1 یا 2 آدمی ان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ نیک تھے یا نہیں تھے، یہ کوئی نہیں جانتا، ہماری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس لیے بد کلامی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا کوئی یہ کہے کہ ان بزرگوں کی ان کو قرآن نے ڈکلیئر نہیں کیا، قرآن نے تو نبی کے زمانے میں جو تھے جن لوگوں کو ڈکلیئر کیا ان کو ڈکلیئر کیا، باقی تو آگے جتنے بھی لوگ ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ تبعین میں سے قرآن نے کسی کو ڈکلیئر کیا ہے؟ نہیں کیا، مگر کیا ان کی مخلوق خدا گواہی دے رہا ہے، مخلوق خدا گواہی دے رہی ہے کہ یہ اچھے تھے، تو ہم کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ علم۔ نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا، یعنی کہ جڑے گمراہ تھے۔ یہ انسان نماز کے اندر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی چادریں ڈال رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی ان کی عبادت کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں کہا۔ کوئی ایک کتاب میں بھی ثابت کر سکے کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کسی کو کہا ہو کہ یار تو میری عبادت کر، میں فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا تو مجھ پر تو چادریں ڈالنا، یہ ہم نے خود اپنی طرف سے کر لیا ہے، بزرگوں کا کوئی قصور نہیں اس میں، یہ ہم خود گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیا تھا، انہوں نے تو ہم کو درس دیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائے تھے۔ مگر کھانے پینے کے لیے اگر کوئی شخص، سب کا میں نہیں کہہ رہا، تو اگر کوئی وہاں جا کے ناچ ڈانس کرتا ہے، کوئی عرس کراتا ہے، میلے کراتا ہے، یا کوئی اور کام کرتا ہے تو اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے۔ یہی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب سے ہم نے اپنے بزرگوں کی توہین برے الفاظوں سے یاد کرنا شروع کر دیا تو ہم گمراہ ہو گئے۔
ہم گمراہ ہو گئے، یعنی کہ چادریں ڈال دی، کچھ کر دیا، ہم نے درگاہوں کا تقدس جو ہے ہم نے خود پامال کیا۔ اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ یا کوئی یہ کہے کہ یار ایسا کام نہ کرو، چادریں وغیرہ نہ ڈالو، تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یا عرس نہ کراؤ، یا وہاں پر کسی قسم کی شرک کا کام نہ کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو نبی کی جو بات نہ مانے گا، آپ خود اندازہ کر لیں کہ قیامت والے دن اس کا کیا حشر ہوگا۔ جس سے نبی منع کرے اس سے انسان منع نہ ہو، جس کام کا حکم دے وہ کام نہ کرے، تو آپ یہ خود ہی معزز حضرات جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا پکا ہوگا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے وہ کدھر مسلمان رہتا ہے؟ وہی شخص عقل مند ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یقیناً وہی شخص سیدھے راستے پر تھا، وہی راستہ سیدھا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ بھائی جان، اگر مجھ سے کوئی بات غلط منہ سے نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔